जूना जंगल पास है सोता क्यों है उठ प्यारे, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। और हम तमाम लोगों के लिए ईमान का मरकज हमारे आका अलैहि तैय्यदुस्सलाम, और आज का मौजू तौहीद और रिसालत ही है, जिस पे मैं मजीद कलाम आपके साथ करूंगा। और मैं आप लोगों से चाहूंगा कि जो भी बातें मैं आप तक रखूंगा इसको आप बड़े ध्यान से सुनें, क्योंकि अगर कोई भी गोशा छूट गया तो हो सकता है कि वो जहन में किसी खलजान का वजह बन सके। एक बार और दरूद पाक पढ़ें, सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बादिल जुद वल करम बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, बेशक हमने भेजा आपको शाहिद यानी हाजिर और नाजिर बनाकर और खुशखबरी देने वाला। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या फरमाता है, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, तो ऐ लोगों ईमान लाओ अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर। किस पर? अल्लाह और उसके रसूल पर। फिर क्या आगे फरमाया, व तुअज़्ज़िरहु व तुवक्किरहु, और मेरे महबूब की ताज़ीम और तौक़ीर करो। क्या फरमाया? पहले फरमाया कि पहले ईमान लेकर के और इस बात पर कि अल्लाह एक है और अल्लाह के हबीब आखिरी नबी, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाओ। उसके बाद सबसे पहला फर्ज ईमान लाने के बाद तुम्हारा क्या है कि तुम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर करो। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्या फरमाया, वो तसब्बिहुहु बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बोलो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की इबादत करो। इस जलील कद्र आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इतने खूबसूरत अंदाज में तरतीब फरमाया कि पहले ये बताया कि अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाओ, यानी कि ईमान लाना सबसे पहले जरूरी है कि बंदा इस्लाम में दाखिल हो जाए। फिर ये फरमाया कि रसूल की ताज़ीम और तौक़ीर करो, और फिर फरमाया कि मेरी इबादत में मशगूल हो जाओ। अब आइए, हम जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर ईमान लाते हैं तो हमारा अकीदा इसके ताल्लुक से क्या है? यह है बहार शरीयत। ये बहार शरीयत का जिल्द अव्वल है और इसका पहला चैप्टर ही है अकायद के ताल्लुक से कि हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ताल्लुक से क्या अकीदा रखते हैं। अकीदा नंबर 1, अल्लाह एक है, कोई इसका शरीक नहीं। अल्लाह एक है, कोई इसका शरीक नहीं, ना जात में, ना सिफात में, ना आफाल में, ना अहकाम में, ना इस्माम। बात समझ में आई कि ना अल्लाह के जात में कोई दूसरा खुदा हो सकता है, ना उसके सिफात का कोई हमसाया हो सकता है, ना उसके मुकाबिल उसके आफाल में कोई साथी बन सकता है, ना उसके अहकाम में कोई साथी बन सकता है। अल्लाह सिर्फ एक है, उसके जात और सिफात सब यकता है, यानी कि अल्लाह के जात, अल्लाह के कमालात में सब अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इब्ताई सिर्फ अल्लाह को, इबादत सिर्फ अल्लाह की। हम जो भी इबादत करेंगे सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की, वो वाजिबुल वजूद है, उसका होना जरूरी है, ना होना मुहाल, यानी कि हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ना हो, उसका होना जरूरी है। फिर फरमाया यानी इसका वजूद जरूरी है और अदम मुहाल, यानी कि इम्पॉसिबल है कि वो ना हो। कदीम है, हमेशा से था, यानी हमेशा से था, अजली,
بھی ہے اور معنی یہی کہ باقی رہے گا اور یہ ہمیشہ رہے گا، اور اسی کے ابدی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. اور صرف یہ شان صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. اس کے علاوہ، اس کے شان میں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. کہ کوئی اس کی عبادت و پرستش کی جائے، اور کوئی نہیں ہے اللہ کی سوا جس کی عبادت کی جائے، جس کے فرما برداری اور جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جا سکے. عقیدہ بہت ظاہر بتا رہے ہیں آپ کو، کیونکہ آگے ان مسائل کے ساتھ جو ہم آج گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں یہ باتیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہم پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، یہ جھوٹے باتیں لگائی جاتی ہیں، ہم ان تمام جھوٹ سے ذمہ بری ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا کوئی شریک نہیں، صرف اللہ کی عبادت ہے. وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، تمام جہان اس کے محتاج ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں، باقی جتنے مخلوق ہیں سب اسی کے محتاج ہیں. اس کے ذات کا ادراک یعنی کہ اس کو احاطہ کرنا، جو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے عقل کے اندر وہ محیط ہو جاتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ عقل میں آ جائے گا اللہ، نہیں آ سکتا. اگر کوئی عقل میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا عقیدہ، اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات، پھر اس صفات کے ذریعے سے اس کی معرفت ذات حاصل کی جا سکتی ہے، اس کی عبادت سے، اس کی ریاضت سے اس کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن اس کو احاطہ اپنے عقل میں سمایا نہیں جا سکتا. کوئی مکان میں اسے احاطہ نہیں کیا جا سکتا. وہ مکان سے بھی پاک ہے، وہ جسم سے بھی پاک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی صفتیں نہ عین ہے اور نہ غیر، یعنی صفات اس کے ذات ہی کا نام ہے، ہوا ایسا نہیں، اور نہ اس کی کسی طرح کی کوئی کسی نحو و وجود میں جدا ہو سکے. کسی نفس ذات کے مستفتہ ہے اور عین ذات کو لازم ہے. اسی طریقے سے فرمایا جس طرح اس کے ذات قدیم ازلی ابدی ہے، صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہے. یعنی کہ اللہ کی جو صفات ہے، اللہ قادر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی رازق ہے، اللہ حی ہے. یہ تمام چیزیں ہمیشہ سے اس کے ذات کے ساتھ ہی. ایسا نہیں کہ بعد میں یہ صفاتیں آئی، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے. ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہے، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی. یعنی کہ اللہ کے ذات اور اس کے صفات کے علاوہ سب چیز حادث ہے، یعنی کہ بعد میں پیدا کیا، پہلے نہ تھا بعد میں پیدا کیا، اور وہ ہمیشہ نہیں رہے گا. صرف اللہ تھا اور ہمیشہ رہے گا. صفات الہی کو جو مخلوق کہے، حادث بتائے، گمراہ و بددین ہے. کوئی یہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ مخلوق ہے، کوئی یہ مخلوق کہہ دے معاذ اللہ. جیسے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل کے ٹائم میں قرآن کو لوگوں نے مخلوق کہنا شروع کیا. امام احمد ابن حنبل نے 3 بادشاہوں کے ساتھ جنگ کیا اسی تعلق سے، علمی جنگ، اور کہا نا اللہ کا کلام کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی علم کو، اس کے قرآن کو، اس کے صفات کو کوئی مخلوق کہے تو وہ بندہ بد مذہب بددین ہے. جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانی یا اس کو حادث میں شک کرنا کفر ہے. یعنی یہ کہے کہ کوئی اللہ کے مخلوق میں سے کوئی جو جتنے بھی ہیں، کوئی یہ کہ وہ ہمیشہ سے تھا، معاذ اللہ وہ کافر ہے. کوئی یہ کہے کہ ہمیشہ رہے گا، وہ بھی کافر. مخلوق صرف اور صرف اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. نہ وہ کسی کا باپ، نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی. جو اس کے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے گمراہ بددین ہے. جو کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے معاذ اللہ، تو وہ بھی کون ہے؟ بد مذہب اور بددین ہے. وہ حی ہے، یعنی کہ وہ خود زندہ ہے اور ساری زندگی اسی کے ہاتھ ہے. یعنی کہ جو زندگی دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے، جس کو موت دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی زندگی موت کا مالک نہیں ہے. وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کے قادر سے باہر نہیں. یعنی کہ جو ممکنات ہے، جو پاسبلٹیز ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتا ہے. اور جو امپاسبل ہے، جو چیز ہے ہی نہیں، تو اس کی قدرت کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے نا.
اسی طریقے سے حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ اس کے صفات ذاتیہ ہے، مگر کان، آنکھ، زبان اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں. یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، باقی مخلوق دیکھتی سنتی، اللہ ایسا نہیں دیکھتا سنتا. وہ اپنے شان کے لائق دیکھتا ہے. ہم اس آنکھ کا جیسا اس کا آنکھ نہیں مان سکتے، کیونکہ آنکھ اس جیسا ماننے کا مطلب ہے کہ اللہ کا جسم ماننا ہے اور اللہ جسم سے پاک ہے. اسی طریقہ سے یہ تمام مسائل قانون شریعت کے اندر میں بھی لکھا ہے، جو میں نے پڑھا. یہ ہماری کتاب ہے، اعتقادی کتاب ہے، اور یہ انوار شریعت ہے. ہم لوگ جب بچوں کو ابتدائی کوئی چیز دینی تعلیم سیکھنے کے لیے بولتے ہیں تو ہم لوگ بولتے ہیں بابو پہلے انوار شریعت ہے. میں نے بھی بچپن میں سب سے پہلی کتاب یہ پڑھا ہے ابتدائی تعلیم کے لیے. اس کے اندر میں بھی یہی لکھا کہ اللہ کے ذات، اس کے صفات میں وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب آئے، اب ہمارے نبیوں کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے؟ اسی بہار شریعت کے اندر میں جلد اول ہے اور اس کا صفحہ نمبر 28 ہے، جس میں نبوت کے تعلق سے عقیدہ رکھنے کے لیے بات کری ہے. اب نبی کسے کہتے ہیں؟ صاحب باری شریعت نے لکھا عقیدہ نمبر 1، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہیں قرآن میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. لیکن اس کی ایک وضاحت ہے، پھر انشاءاللہ کبھی ہوا ٹاپک تو آپ کو بتایا جائے گا. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے بشر ہے، لیکن بشر کر کے خطاب کرنا یہ گستاخی ہے. بشریت کا انکار اہل سنت ہرگز نہیں کرتی ہے، اور جو بشریت کا انکار کرے بندہ کافر ہے. اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص ہے، لیکن بلکہ ملائکہ رسولوں میں ملائکہ بھی ہوتے ہیں. ملائکہ یعنی کہ فرشتے بھی رسول میں ہیں کچھ. انبیاء سب بشر تھے، مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت. اسی طریقے اللہ عز و جل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا. اس کے علاوہ اور بھی ہے، لیکن جو بنیادی جو ٹاپک کے لیے ضروری تھا میں ان 3 باتوں کو کر لیا. لیکن ہر کسی کو یہ ضروریات دین سیکھنا فرض ہے. اسی طریقہ سے قانون شریعت کے اندر میں بھی لکھا ہے، صفحہ نمبر ہے آپ کا 21، نبی وہ آدمی ہے جس کے پاس وہی خدا بھیجے جاتا ہے، پیغام بھیجا جاتا ہے. ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی خدا نہیں بنایا. یہ وہابی غیر مقلد حضرات نے بڑا ہم پر ظلم کیا ہے کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنا دیا. معاذ اللہ، ہرگز نہیں. اس میں بھی وہی لکھا ہے انوار شریعت، فقیہ ملت جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا تھا. اس میں یہ لکھا رسول اور نبی خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی کون ہے؟ لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات و صفات کیا ہے، کیا کمالات ہیں. میں نے آگے جب آپ کو یہ آیت پڑھی نا، یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 9 ہے، اس کا پارہ نمبر 20 ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پہلے ایمان لاؤ، یہ قرآن شریف. پہلے کیا کرو؟ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. پھر کیا تم پر فرض ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرو، اور پھر میرے صبح و شام پاکی بولو. اور یہی بات صرف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمٰن نے نہیں لکھا. اسی طریقہ سے ان غیر مقلدوں وہابیوں کے مولوی نے بھی ترجمہ میں وہی لکھا ہے. مولانا جناگڑھی انہوں نے بھی ترجمہ وہی لکھا کہ نبی کی تعظیم و توقیر. یعنی کہ اللہ پاک نے اپنے توحید، ایمان کے ساتھ اور عبادت کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم رکھا. اگر کوئی بندہ ایمان لاتا ہے مصطفیٰ کی تعظیم نہیں کرتا، بندہ کافر ہے، اسلام سے خارج، کیونکہ فرض ہے تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی بندہ ایمان لے کے آتا ہے، تعظیم نہیں کرتا، عبادت میں خوب کرتا ہے، تو ایسا بندہ بھی کافر ہے، کیونکہ تعظیم فرض ہے. کتنی سندر، کتنی خوبصورت آیت.
اور اسی کو تمہید ایمان میں اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں لکھا، آپ سب لوگ پڑھا کریں۔ اب آئیں سورۃ التوبہ پارہ 10 آیت نمبر 24۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو، اپنے باپ، اپنے بھائیوں اور کو دوست نہ سمجھو اگر ایمان پر کفر پسند کرے۔ اگر وہ نبی کا گستاخ ہو تو اسلام سے خارج ہے، اور اگر تمہارا بھائی بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو تم بھی اس کو اپنا دوست نہ بنانا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور تم میں سے جو کوئی اس سے دوستی کرے گا وہی ظالم ہے۔ اللہ پاک کسے ظالم کر رہا ہے؟ جو اسلام لا کے اسلام سے پھر جائے، نبی کی تعظیم سے پھر جائے، نبی اس شان میں گستاخیاں کرے۔ اسی کے بعد اللہ پاک فرمایا تو فرما اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبا اور تمہاری کمائی کا مال اور وہ سودا جس کا نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کا امکان وہ چیزیں اللہ اس کے رسول اور اس کے راہ میں لڑنے سے زیادہ پیارے ہے تو راستہ دیکھو، یہاں سے نکلو، مسلمان نہیں رہے۔ اب تمہیں مسلمان ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، ان کی تعظیم کرنی ضروری تھی۔ اگر تم نے نہ کیا تو تم نکل جاؤ۔ اگر تمہیں اپنے محبت پیارا ہے تو تم نکل جاؤ۔ اگر تم کو نبی اللہ اس کے رسول سے زیادہ اپنے ماں اور باپ پیارے ہیں تو تم نکل جاؤ۔ اگر تمہیں تمہارا ماں زیادہ پیارا ہے تو تم نکل جاؤ، تم اسلام میں نہیں۔ اور اللہ پاک فرماتا اور اللہ پاک فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ آئے صحیح بخاری، یہ بخاری شریف، بخاری کا رٹ لگا دیں، کاش کہ بخاری پڑھا ہو۔ حضور حافظ ملت نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا بخاری میں نہ آتی بخاری۔ بخاری شریف جلد اول، اس کا حدیث نمبر ہے 13۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی طریقہ سے حدیث کا نمبر 14 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی کہ اللہ نے جو قرآن میں کو فرمایا، مصطفیٰ نے فرمایا تم اپنے اولاد اور اپنے کنبے سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ پھر اسی کا حدیث نمبر 15 ہے، اسی طریقہ سے بیان کیا گیا کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بات کیا ہے کہ ہر کسی سے زیادہ محبت مصطفیٰ جان رحمت سے ہونی چاہیے۔ اسی طریقہ سے صحیح مسلم صحیح ستہ کی دوسری حدیث، صحیح مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 93 اس کا، اور اس کا حدیث نمبر ہے 76۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے اہل خانہ مال تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ اسی طریقہ سے حدیث نمبر 78 میں بھی فرمایا، اسی طریقہ سے حدیث نمبر 79 میں بھی فرمایا کہ جب تک تم اپنے مال، اپنے اولاد، اپنے رشتہ دار، اپنے کنبہ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ صرف اتنا کافی نہیں کہ آپ خالی محبت کر لیا، دعویٰ کر لیا، ہم محبت کرتے ہیں۔ البتہ کہ قرآن میں سورہ عنکبوت ہے، آیت نمبر 1 اور 2 ہے۔ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں؟ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لائیں اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ اے لوگوں، اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر ایمان لائے اتنا کافی نہیں تھا تمہارے لیے، لیکن ہم تمہیں آزمائیں گے بھی۔ تمہارے سامنے نبی کی گستاخی کی جائے گی، تم خاموش رہو گے کہ تم کھڑے ہوگے، تم برا جانو گے کہ نہیں جانو گے، تم ان سے دور رہو گے کہ نہیں رہو گے۔ اللہ آزمائے گا تمہیں، آزمائے گا۔ تمہارے بیچ ایسے شیطانوں کو بھیج دیا جا رہا ہے کہ جو تمہارے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ایمان لانا کافی نہیں، تمہیں آزمائیں گے بھی ہم۔ اسی طریقہ سے گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آئیے سورہ مجادلہ
آیت نمبر 22، پارہ نمبر 28، کون سا سورہ ہے؟ سورہ مجادلہ۔ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور اس کے پیچھے دین پر کہ وہ دوستی کرے اور ان چھوڑے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہو۔ بولو کہ چھوڑ دینا ہے، اگر تمہارا کنبا، تمہارا بھائی، تمہارا رشتہ دار، تمہارا کوئی بھی ہو، اللہ اس کے رسول کے راہ کے مخالف ہو، اس کا ساتھ تمہیں نہیں رکھنا۔ اسی طریقہ سے سورۃ التوبہ آیت نمبر 28 کے اندر پارہ 10، اسی طریقہ سے سورہ توبہ آیت نمبر 61 پارہ 10، سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 57 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ تم محبت کرو، یہ بھی کرنا ہوگا کہ جو مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے اس سے دور رہو۔ آگے بتاؤں گا گستاخ کون ہے، آگے بتاؤں گا گستاخ کون، ہم پر جھوٹ باندھنے والے کون، اور یقین مانیے اگر ہمیں صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے اہل سنت کے ایمان و عقائد کا غرض نہ ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا مسئلہ نہ ہوتا، تو ایسی عبادتیں پڑھنا ہم کبھی پسند ہی نہیں کرتے کہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ اللہ پاک ایسے عبادتوں کو سننے اور بولنے سے بچا لے، لیکن ہم مجبور ہیں کہ آپ کے سامنے ایسی عبادتیں پیش کی جائیں۔ یہ ہے تقویۃ الایمان۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ تقویۃ الایمان۔ کس کی کتاب؟ مولانا شاہ اسماعیل دہلوی۔ کس کا کافر ہے؟ وہابیوں کا، غیر مقلدوں کا، دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں کا۔ اس لیے صراط المستقیم کے اندر صفحہ نمبر 147 میں کیا لکھا؟ سنیں، زنا کے وسوسے، بیان چل رہا وسوسے کا، نماز آدمی پڑھتا نا تو وسوسہ آتا ہے، وسوسہ آتا ہے، کبھی بولتا ہے کہ مال کا، کبھی وسوسہ آتا ہے کہ فلاں کام رہ گیا، میرا مال کہاں چھوٹ گیا، میرا تجارت میں کیا رہ گیا، آج آفس میں مار نہ کھانا پڑے، یہ چلتا ہے نا، وسوسہ کہاں ہے؟ اب انہوں نے لکھا کیا؟ زنا کے وسوسوں سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ امام بزرگان دین اولیاء کرام شیخ یا اس جیسے بزرگوں کے طرف خواہ رسالت ماب ہی ہو، کون؟ رسول اللہ، رسالت ماب ہی ہو، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستدرک ہونے سے برا۔ استغفر اللہ، سب مل کے بولیے استغفر اللہ۔ اسے لکھا کیا کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آتا ہے تو کتنا برا ہے؟ گدھے اور بیل سے زیادہ برا ہے، یعنی کہ تمہارے نزدیک نبی کا شان گدھے اور بیل سے زیادہ خراب ہے، زیادہ نیچا کر دیا تم نے۔ ظالموں، تم کو سمجھ میں نہیں آیا جس کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، جس کے لیے پورا قرآن اترا، جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے لیے کہتے ہیں نبی کا خیال نماز میں گدھے اور بیل سے زیادہ برا ہے، یعنی کہ تمہارے گدھے اور بیل تمہارا نبی بن گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اس سے بھی زیادہ برا۔ اللہ اکبر۔ جبکہ آپ قرآن و حدیث اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کی سنگینی کتنی ہے۔ آئے صحیح بخاری ہے، میں بات کر رہا ہوں سیاستہ ہی سے بات کر رہا ہوں، میں سیاستہ کے باہر ابھی نہیں جا رہا۔ صحیح بخاری جلد 2 حدیث کا نمبر ہے 514۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میں کچھ صحابی نے ایک صحابی سے پوچھا کہ نماز کے سامنے سے کون سی چیز گزر جائے تو نماز کو توڑے دیتی ہے؟ کیا توڑ دیتی ہے؟ نماز کو۔ تو صحابی نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کتا، گدھا اور عورت نماز کو قطع کر دیتا ہے، یعنی کہ نماز کے سامنے سے کتا گزر جائے، گدھا گزر یا عورت گزر جائے
تو نماز ٹوٹ جاتی. حضرت عائشہ سامنے تھی, حضرت عائشہ جلال میں اور کہا تم نے ہمیں کتا بنا دیا. بات سمجھ میں آئی, یہاں تو حضرت عائشہ کا نام تو نہیں آیا, عورت کا لفظ تھا. حضرت عائشہ نے کہا کہ عورت میں خود ہوں, اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی حقیر جنس کے ساتھ کسی اعلیٰ جنس کو ساتھ میں ملایا جائے تو وہ توہین ہے. حضرت عائشہ نے کہا یہ میری توہین ہے کہ تم نے اس ساتھ کو اکٹھا کیا. اور اس نے کیا کیا, گدھے اور بیل سے زیادہ برا نبی کا خیال کو کر دیا. اللہ اکبر, شرم نہیں آئی اسے؟ ہماری دشمنی ان سے اسی لیے ہے کہ یہ نبی کے گستاخ. آئیے اب آئے ہم قرآن کی طرف. قرآن مجید ہے, سورہ بقرہ ہے, آیت نمبر 144 ہے. آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہمیشہ رہتا تھا کہ میرا قبلہ کون سا؟ کعبہ شریف. اللہ پاک نے قرآن مجید میں آیت اتاری, اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار تمہارے آسمان کو طرف منہ کر دیا, تو ضرور ہم تمہیں یہ دیں گے کہ قبلہ تمہارے طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کتنا محبت کرتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے محبوب تمہاری خوشی میں ہم راضی ہیں. دونوں عالم چاہتے ہیں رضائے خدا اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون چاہتا ہے؟ اللہ رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے کہ اے محبوب آپ چاہتے قبلہ آپ کا کعبہ ہو, ہم آپ کے قبلہ ادھر پھیر رہے ہیں, پھیر دو مسجد حرام کی طرف, اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی طرف کر دو. اب آئیے میں بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. صحیح بخاری حدیث کا نمبر ہے 7252. اس میں اسی آیت کے تحت سے آیت یہ حدیث شریف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں, 16 ماہ گزر چکا تھا. بے شک اللہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے, وہ خیال نہ کہ قبلہ کی طرف ہو, تو اسی آیت کا ذکر کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف متوجہ ہو اور اس کے بعد عصر کی نماز پڑھائی قبلہ کی طرف. اس میں سے ایک شخص نماز پڑھا اور نکلا, اور نکلنے کے پاس میں کچھ انصاری کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے. کس وقت کا؟ عصر کا. ادھر سے ہی آواز دیا. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ قبلہ کی طرف پھر جاؤ. لوگ ابھی رکوع میں تھے, یہ حدیث کے الفاظ ہے, لوگ ابھی رکوع میں تھے, سارے مکہ کی طرف پھر گئے. آپ مجھے بتاؤ, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ لوگ جو منادی جو پکارنے والا تھا وہ کہہ کیا رہا تھا؟ نبی پاک نے کہا ہے قبلہ مکہ ہو گیا ہے, پھر جاؤ. بتاؤ کہ جب نماز کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہوگا صحابہ کو خیال نہ آیا ہوگا؟ کیا ان کی نمازیں فاسد ہوئی؟ صحابی نے تو نہیں کہا کہ فاسد ہوگی. آئے اگلا حدیث شریف آپ کی طرف لے کے جا رہا ہوں. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم جلد اول, اور اس کا حدیث نمبر 840. بہت طویل حدیث شریف ہے, اس کا ایک حصہ بتا رہا ہوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض علالت میں تھے, بیمار تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا. حضرت ابو بکر نماز میں جب جاتے تھے نا تو اتنا انتہائی رفیق القلب تھے کہ وہ رو نہیں رکھتے تھے زار و قطار. حضرت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو آپ ظہر کی نماز کے وقت 2 آدمیوں کے ہمراہ حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائیں, اور ان 2 آدمیوں سے ایک حضرت عباس تھے. حضرت ابو بکر اس وقت لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے, ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے, ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. سنے دھیان سے, نماز میں تھے, نماز پڑھا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ سے آ رہے تھے, لے کے آنے والا کون تھا؟ حضرت عباس. اور اس کے بعد فرمایا کہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے. کون ہٹنے لگے؟ ابو بکر مصلی چھوڑنے لگے. سید الانبیاء آ گیا ہے, ہمارا آقا آ گیا ہے, شفیع المذنبین آ گیا ہے, اب مصلی تو وہی حقدار ہے. ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے اشارہ کیا پیچھے نہ ہٹو اور اپنے ساتھ جانے دو.
ہٹو. اور اپنے ساتھ جانے والے دو حضرات کو ہدایت کی, مجھے ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دو. اب حضرت ابو بکر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے تھے. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. بات کیا سمجھ میں آئی؟ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے, ادھر سے حجرہ مبارک, آپ کو پتا ہے یہ ممبر شریف ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے نکلے ہیں, حضرت عباس لے کر کے آ رہے ہیں. ابو بکر نماز میں تھے, دھیان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا ہوا تھا کہ کب حجرہ سے مصطفیٰ باہر آئیں گے, کب آئیں گے, ہو سکتا ہے میرے آقا آ جائے. نماز میں تھے, اب ادھر آ گئے, ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کہ ابو بکر تم میرا خیال لا رہے ہو, نماز تمہاری چلے گئی. نہ کہا عباس مجھے لے کر کے چلو, حضرت ابو بکر کے پہلو میں لے جاؤ. نبی پاک پہلو میں نماز پڑھنے شروع کر دیے. ابو بکر نے کہا کہ میں اب ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نماز پڑھا رہے ہیں, ابو بکر ان کی ابتدا کر رہے ہیں. ابو بکر کی ابتدا تمام صحابہ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ابو بکر نماز فاسد ہو گئی. ابو بکر نے پورے خیال مصطفیٰ میں نماز پڑھی, نماز فاسد نہیں ہوئی. اور اس نے کیا لکھا, نبی کا خیال نماز میں گدھے اور بیل سے زیادہ برا ہے. بتاؤ کہ یہ اہل حدیث کہلانے والے لوگ, یہ وہابی کہلانے والے لوگ کیا واقعی میں اہل حدیث ہے؟ ان کو کہیں سے حدیث کا ہوا بھی نہیں لگا. میں تو مسلم پڑھ رہا ہوں, میں تو بخاری پڑھ رہا ہوں. آؤ اگلے حدیث شریف کی طرف. یہی حدیث شریف صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث کا نمبر 845 ہے. اسی طریقے سے حضرت عائشہ نے روایت کی اور یہی حدیث شریف بھی روایت کی. پھر اس کے بعد یہی حدیث شریف 848 کے اندر بھی موجود ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نبی کا خیال نماز کو کیسے توڑ سکتا ہے, کیسے توڑ سکتا ہے. ہاں میں یہ بول رہا ہوں صرف عبادت کے لائق اللہ. میں نے تمہید میں آپ کو بتایا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, لیکن پوری نماز ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں پڑھی, دیکھ کے پڑھا اور نماز ان کی فاسد نہ ہوئی. تو بتاؤ کہ آپ کی میری نماز کیسے فاسد ہو سکتی ہے؟ اور یہ کہنا کہ نبی کا خیال گدھے اور بیل سے زیادہ برا ہے, اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے, اور اس سے بڑا گستاخی کیا ہو سکتا ہے؟ پھر آئیے یہ حدیث نمبر صحیح مسلم, حدیث کا نمبر ہے 853. حضرت سہیل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو بن عوف رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی معاملہ سنبھالنے کے لیے گئے. اس معاملے میں تشریف لے گئے اور اس دوران نماز کا وقت ہو گیا. مؤذن نے حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور بولا اگر آپ نماز پڑھانے پر تیار ہو گئے. اقامت کہی گئی. حضرت ابو بکر نے جواب دیا ہاں. پھر حضرت ابو بکر نے نماز پڑھانا شروع کیا کہ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں نے پڑھ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پہلے صف میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں نے ہاتھ مارنا شروع کیا تاکہ ابو بکر متوجہ ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چیلتے ہوئے پہلے صف کی طرف بڑھ رہے ہیں. پہلے پیچھے صف والے ابو بکر کو اشارہ دے رہے ہیں, ہاتھ بجا رہے ہیں, آگے بڑھتے گئے. اب صحابہ اشارہ دیتے گئے. ابو بکر کا خیال کیونکہ زیادہ نماز میں تھا تو پھر توجہ ہوئے کہ آگے صحابہ اس طرح ہاتھ کیوں بجا رہے ہیں. پھر حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ مصطفیٰ آ گئے. اب جیسے مصطفیٰ آئے تو پیچھے ہٹنے لگے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا, اپنے جگہ پہ رہو. اور پھر نماز میں پوچھتا ہوں کہ ابو بکر کی نماز ہوئی یا نہیں. میں پوچھتا ہوں کہ علی کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی, عمر ابن خطاب کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. باقی جتنے عشرہ مبشرہ اصحاب ہیں, جتنے مہاجرین ہیں, جتنے انصار ہیں جو حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. انہوں نے تو نہیں کہا نبی کا خیال گدھے اور بیل سے زیادہ برا ہے معاذ اللہ. انہوں نے بتایا نبی کا خیال گدھے اور بیل سے برا کہنے والا بندہ کافر ہے. آئیے ابن خزیمہ سنن نسائی, اسی طریقے سے نسائی شریف کے اندر حدیث شریف, یہ جلد 2 ہے اور اس کا حدیث نمبر 1517 ہے. یہی حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور یہی روایت انہوں نے بھی کیا. اسی طریقے سے حضرت ابن خزیمہ نے بھی اس کا حدیث نمبر 1517 ہے. انہوں نے بھی وہی بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اندر داخل ہو رہے تھے, صحابہ اشارہ کر رہے تھے. آپ بتائیں ان کی نماز ہوئی کہ نہیں.
ایمان سے کہیے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے ہو گئی نا، صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے کہ نماز نہ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز کے صفوں میں داخل نہیں ہوتے. آپ بتائیے مجھے کہ نماز ہوئی کی نہیں؟ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو گدے بیل سے زیادہ برا کہنا گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے کہ ہم سنیوں کا سینہ جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ آپ بتائیے کہ آپ کے بنگلوں میں یہ پھرنے والے جو نبی پاک کے گستاخ گھوم رہے ہیں، آپ کے سے ان کا سینہ جلتا ہے کہ نہیں جلتا؟ آپ اپنے ایمان کا درجہ دیکھیں کہ آپ کس ایمان کے حالت میں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. آئیے ایک اور حدیث شریف صحیح بخاری، حدیث کا نمبر ہے 560. صحیح بخاری حدیث کا نمبر ہے 760. حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، سوال کرنے والا سوال کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی قرات پڑھتے تھے؟ آپ ظہر عصر میں قرات پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ امام صاحب پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے؟ زور سے پڑھتے ہیں، خاموشی سے پڑھتے ہیں؟ کیسے پڑھتے ہیں؟ خاموشی سے پڑھتے ہیں. آپ کو سنائی دیتا ہے؟ نہیں دیتا. تو اسی لیے ایک صحابی نے حضرت خباب سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں قرات کرتے تھے؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا ہاں کرتے تھے. صحابی نے پوچھا کہ تجھے کیسے معلوم؟ آواز تو نہیں آتی تھی نا، تجھے کیسے معلوم؟ کہا مصطفیٰ کی داڑھی ہلا کرتی تھی، ہم بددعا کو دیکھا کرتے تھے. آپ بتائیں مجھے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی دیکھتے تھے بددعا کو اور کہتے تھے میری نماز ہو گئی؟ بتائیے گستاخ ہے کہ نہیں ہے؟ صحابی کہتے نبی کا خیال سے نماز نہیں فاسد ہوتی، یہ کہتے نبی کا خیال گدھے اور بیل جگہ ہو رہا. بتائیے کتنا بڑا ظالم ہے. آئے صحیح بخاری، اس کا حدیث نمبر ہے 5197. اس حدیث شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، سورج گرہن لگا، سورج گرہن لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرہن کے لیے نماز پڑھی. طویل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی نماز پڑھائی، لمبا قرات کیا، لمبا رکوع کیا اور تمام لمبا چلتا. اس صحابی نے پوچھا کہ اللہ، جب فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نماز میں دیکھا کہ آپ کسی چیز کو ہاتھ بڑھا کے پکڑ لیں، ہاتھ بڑھا کے پکڑ رہے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ آپ ایک بار پھر پیچھے ہٹ گئے. کیا کیے؟ پیچھے ہٹ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں جب نماز کی حالت میں تھا تو میرے پاس جنت پیش گئی، تو میں نے سوچا کہ وہاں سے پھلوں کا ایک خوشہ توڑ لوں تاکہ تو ہمیشہ کھاتا رہو، کبھی ختم نہ ہو. اب پھر دوبارہ میرے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا جس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا. میں پوچھتا ہوں صحابیوں، تم رسول اللہ کو تک رہے تھے کہ مصطفیٰ ہاتھ آگے کرتے ہیں اور پیچھے کرتے ہیں، یہ بھی تکتے ہیں کہ مصطفیٰ آگے جا رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں. صحابی نے کہا نماز ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو گئی. یہ کیسی مخلوق ہے کہ مصطفیٰ کے خیال گدھے اور بیل سے زیادہ برا کہتے ہیں؟ بتاؤ یہ کیسے کرنا لوگ. اسی طریقہ سے مسند احمد کے اندر حدیث شریف بھی موجود ہے، یہی ہے. آئیے بھی لوگ بڑا رنگ لگاتے ہیں، نماز ایسا پڑھو صلو کما رأیتم، ہوتے نہیں حدیث ایسے پڑھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. عمل ہے؟ عمل ہے؟ نہیں ہے. اس پہ عمل نہیں ہے، یہ صرف دعویٰ ہے، عمل نہیں ہے. رفع پہ بڑے زور دیتے ہیں. رفع کیا ہے؟ سنت. یہی تو دعویٰ ان کا بھی، یہ سنت ہے. آگے بتاؤں گے رفع کیا کہا. سنت میں بولتا ہوں کہ جب تم سنت ادا کر رہے ہوگے، رفع کرتے ہوگے، تو دل میں یہ نہ آتا کہ مصطفیٰ کی سنت ہے. اللہ کے بندے جس کے لیے تو لڑ رہا ہے، ہمارے علاقے میں خلفشار پیدا کر رہا ہے، ہمارے علاقے میں جھگڑا کروا رہا ہے، گھر گھر میں نااتفاقی پھیلا رہا ہے، گھر گھر کے بچوں میں آپس میں لڑوا رہا ہے، ماں باپ اور بھائی بہن کے بیچ میں لڑوا رہا ہے، تو بتا اسی رفع دین کو یہ رفع دین سنت ہی نہ کہتا ہے. اور جب سنت ادا کرتا ہو تو دل میں یہ نہیں آتا کہ مصطفیٰ نے ہاتھ یہاں تک اٹھایا، یہاں تک اٹھایا.
آئیے اب آگے آتے ہیں، کیا نبی کا خیال کیسا ہے؟ سورۃ الانفال آیت نمبر 24، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ سمجھ گئے؟ نبی پاک جب بلائے، اللہ اس کے رسول بلائے تو ہر کام کو چھڑ دینا ہے، مصطفیٰ کے بارگاہ میں چلے جانا ہے۔ اب آئیے آگے حدیث شریف پڑھتا ہوں میں، تفسیر ابن کثیر، ان بیچاروں کا سب سے زیادہ جس تفسیر کے اوپر ہاتھ بڑھاتے ہیں نا وہ تفسیر ابن کثیر ہے۔ آئیے یہ تفسیر ابن کثیر اسی آیت سورہ انفال کی اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا تھا، کون؟ صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے۔ کون پڑھ رہا تھا؟ صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ کون گزرا؟ ارے ادھر متوجہ ہو، کون گزرا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے مجھے آواز دی، میں نماز ختم کرنے کے بعد حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ فی الفور میرے پاس آنے سے تمہیں کون سی چیز منع کرتی تھی؟ نماز پڑھ رہے تھے، کون پڑھ رہے تھے؟ حضرت ابو سعید نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور لوگ کہا کہ میرے پاس آؤ، وہ نہیں گئے۔ نہیں جانے کے بعد وہ نماز مکمل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد جب حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے تم اتنا تاخیر سے؟ انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اب دیکھیں نماز پڑھ رہے ہیں، محدثین نے لکھا کہ فرض نماز بھی ہے، اگر فرض نماز بھی پڑھ لے رسول اللہ بلائے تو اسے چھوڑ کے جانا ہے، عبادت ہے لیکن چھوڑ کے جانا ہے۔ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تعظیم پہلے عبادت بعد میں۔ قرآن کی آیت میں آپ کو پڑھ کے دیا، کہا کہ نماز چھوڑ کے آنا چاہیے تھا۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی جو میں نے ابھی پڑھا سورہ انفال؟ یعنی کہ جب نماز میں ہو، جب اس صحابی کے سامنے سے گزرے، آواز یہ کا خیال نہیں ہے کہ مصطفیٰ نے بلایا، خیال تو آیا ہوگا مصطفیٰ نے بلایا تبھی تو دوڑ کے گئے۔ تو اس صحابی نے نہ کہا کہ نماز ٹوٹی، جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے نبی بلائے چلے آنا، اس کا مطلب نماز میں بھی چلے آنا۔ تو فرض نماز میں نبی کا خیال سے نماز نہیں جاتی، جبکہ یہ تو عین یہ ہے کہ نبی کی تعظیم پہلے ہے۔ آئیے یہ بھی مدارک التنزیل میں بھی اسی طرح کا ہی ہے۔ آئیے صحیح بخاری اس کا حدیث نمبر ہے 5006۔ حضرت ابو سعید یہی روایت کرتے ہیں جو بھی میں نے پڑھا تفسیر ابن کثیر سے، امام بخاری نے بھی سیم روایت کیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ حضرت سعد کو آواز دیا تو نبی کا خیال آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی ان کی؟ نبی پاک نے کہا کہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز ہوئی کہ نہیں؟ اب تو موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے تو کہہ دیتے کہ نماز نہیں ہوئی دوبارہ پر۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، نماز تو ہو گئی لیکن تجھے یہ کرنا چاہیے تھا کہ فرض پڑتا تو میرے پاس آتا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے، سیم حدیث شریف ہے کہ چھوڑ کے آنا تھا نماز کو۔ اسی طریقے سے جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث شریف موجود ہے۔ آپ بتائیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال سے نماز پڑھی جاتی ہے؟ آپ بتائیں احتیاط میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی، تو وہاں کیسے آنکھ بند کر لیتے ہو؟ نہ یہاں خیال نہیں لگتا۔ مذاق ہے کیا؟ مذاق ہے، یہ صیغہ خطاب ہے۔ حضرت یہاں بیٹھے پوچھے عربی کے معاملات حضرت بتائیں گے، یہ صیغہ خطاب ہے۔ جب یہاں پہنچے تو خطاب مصطفیٰ سے ہوتا۔ انہوں نے کہا نہیں، جیسے بلی دودھ آنکھ بند کر کے پیتی سوچتی دنیا نہیں دیکھ رہا، تو یہی بول رہا ہے کہ آنکھ بند کر لو۔ کیسا مذہب ہے یہ؟ کتنا گندا مذہب ہے کہ نبی کے شان کو گراتا رہتا ہے۔ ہم مصطفیٰ کے جان پر، ہماری جان قربان مصطفیٰ کے نالین پر، مصطفیٰ کے نالین سے لگے ہوئے جو گردے گزرتے اس پر ہماری جان قربان۔ صحابہ بھی یہی کرتے تھے۔ اٹھاؤ نا، حدیث شریف موجود ہے، خالد ابن ولید جنگ کے دوران میں آپ کا ماما زمین پہ آ گیا، وہ جنگ چھوڑ کر تلواریں چل رہی ہیں، برچیاں چل رہی ہیں،
اترے امامہ اٹھانے. کیوں؟ کہا اس میں مصطفیٰ کا موہ مبارک بال شریف ہے. ہم کیسے پسند کریں گے کسی گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے جان جاتی ہے جائے. آئے اب اگلی کتاب تقویۃ الایمان. ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب. جی حضرت نے کہا یہ فوت کرنے والی کتاب ہے. اصل میں یہ تقویۃ الایمان نہیں ہے, تقویۃ الایمان. اب اس کے اندر عبارت ہے خدا کی مخلوق اور اس کے بندے ہی مانا جائے گا. پھر اس معاملے میں نبی, ولی, جن, شیطان, بھوت, پریت, پری. آپ مجھے بتائیں, میں نے حضرت عائشہ والی حدیث بخاری سے پڑھی, ان کے ساتھ میں کتا اور گدھا کا بات آیا تو کہا یہ توحید ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ اس میں کہا گیا کہ نبی, پری, بھوت, جن مخلوق میں ایک ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. استغفر اللہ. اسی کے اندر میں صفحہ نمبر, یہ صفحہ نمبر 16 تھا, اسی کے صفحہ نمبر 23 میں لکھا یقین مانو کہ ہر شخص خواہ بڑا سے بڑا انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ ہو, اس کی حیثیت شان الوہیت کے مقابلے پر ایک چمار. آپ یہاں چمار نالی صاف کرتا ہے, گندگیاں صاف کرتا ہے. لکھا ان کے مقابلے پر چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے. استغفر اللہ. آپ مجھے بتائیے جو بڑا بھائی, بڑا اور چھوٹا مخلوق, اسی کا صفحہ نمبر ہے 71 پہ لکھا بڑے مخلوق کون ہے؟ انبیاء ہے, نبی ہے. بڑے مخلوق کون ہے؟ نبی ہے. کہا کہ نبی بھی چمار سے زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ. میں آگے بتاؤں گا کہ کون کتنا افضل ہے. پھر اسی کا صفحہ نمبر 66 کے اندر لکھا خدا کی شان بہت بڑی ہے, تمام انبیاء اور اولیاء اس کے سامنے ایک ذرہ کمتر, ذرہ سے بھی کمتر ہے. یعنی کہ ان کی حیثیت دیکھو ذرا, ان کی حیثیت کتنی گندی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چمار سے, نبی اور انبیاء کو, اولیاء کو, ولیوں کو کبھی چمار سے کم کرتے ہیں معاذ اللہ, کبھی ذرہ ناچیز, ذرہ کا تو حیثیت ہے ان کے نزدیک ولی اور انبیاء کا شان کہاں جا رہا ہے. استغفر اللہ. ایسے عقیدے پر لعنت اللہ اس کے رسول. اسی کے طریقے سے صفحہ نمبر 71 پر ہے یعنی یہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہے, جو بہت بزرگ ہو وہ بڑا بھائی, اور اس کے بڑے بھائی کسی تعظیم کرو, باقی سب کا مالک اللہ ہی ہے, عبادت اسی کی کرنی چاہیے. معلوم ہوا اگر جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ انبیاء ہو یا اولیاء, وہ سب کے سب اللہ کے بے بس بندے اور ہمارے بھائی ہیں, مگر حق تعالیٰ نے انہیں بڑائی بخشی تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہی ہوئے. آپ بتائیے, اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کتنی کرو؟ بڑے بھائی کی طرح. کس کے طرح کرو؟ بڑے بھائی کے طرح. باپ کا بھی بڑا بھائی, بیٹے کا بھی بڑا بھائی, کبھی اپنے باپ کو بھی بڑا بھائی بولتے کس کو؟ تو ہم جانیں گے کہ ہاں تم نے اپنے بڑا بھائی کا. اب ان تمام چیزوں میں اس نے کیا کیا کیا؟ مخلوق ہونے میں سب بڑا. اس عبارتوں میں کیا کیا کہ وہ ذلیل ہے, اس میں کیا کہا کہ کمتر ہے, اس میں کہا کہ ان کی تعظیم چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ. اسی طرح کہا کہ بھائیوں جیسے یہ رکھو. اب آئیے مجھے ایک بات بتائیے کہ کافر مومن ایک ہے؟ قرآن کے روح سے ایک نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اس تمام مومنوں کے درجات ایک جیسے ہیں؟ گناہگار بھی ایک ہے اور عبادت گزار بھی ایک ہے؟ ہرگز نہیں. آئیے سورہ حجرات آیت نمبر 13 پارہ نمبر 26, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا بے شک اللہ کے یہاں تم پر زیادہ عزت والا وہ جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے. اللہ پاک فرماتا ہے عزت والا تو وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. مرتبہ کس کا زیادہ ہے؟ جو پرہیزگار ہے. اور یہ کہتا ہے نبی اور بھوت پریت سب ایک جیسے, معاذ اللہ, مخلوق ہونے میں ایک جیسے. ارے کیسے؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ جو پرہیزگار ہے تمہارے درجات سے زیادہ درجہ ہے اس کا. صرف اتنا ہی نہیں, اسی طریقہ سے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر, یہ تلکا رسول جب آپ پڑھتے ہیں نا پہلے میں ہی
یہ دیکھیے، جب آپ اسٹارٹنگ میں ہی پڑھیں گے تلکا رسول، تیسرا پارہ سٹارٹ کریں گے، رسول ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک دوسرے پر افضل کیا. رسولوں میں بھی درجات ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو جن، بھوت، پریت، شیطان، ابلیس، پری وغیرہ 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 کر کے انبیاء اور تمام کو اکٹھا کر دیا ہے، بتائیے قرآن و حدیث کے ایک ساتھ ہیں؟ یہ مخالفت ہے کہ نہیں قرآن و حدیث کی؟ اب آئیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث کا نمبر ہے 3490. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ. اچھا دیکھیے، ابھی آگے یہ بھی آئے گا عبارت کہ یہ بھی آئے گا کہ مسجد میں یا رسول اللہ کہنا، میں آپ کو سناؤں گا، وہ آپ سنیں گے تو آپ کا دل اور روح کانپ جائے. دیکھیے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہو. کون ہو؟ متقی. سب سے زیادہ عزت والا کون؟ اور ہمارا تو عقیدہ ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی. اب آئیے، اب کیا نبی بھائی کے جیسا ہے؟ معاذ اللہ. کیا ہمارے جیسا ہے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نور ہے، آیت نمبر 63 ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. نبی کو پکارنے ایسا نہ سمجھو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے. اس کے تفسیر میں پڑھیے گا تو کہا کہ نبی کو عام جیسے ہم ایک دوسرے سے خطاب کرتے نہیں کرنا. اور تعجب کی بات ہے، احسن البیان میں بھی لکھا کہ یہ نبی اللہ رسول اللہ کہا جائے گا. یہ کون احسن البیان جو وہابی کو بولتی ہے، لیکن بعد میں یہی کہے گا نبی معاذ اللہ عام بشر تھے. پھر اگلا سورۃ الفتح، سورہ فتح ہے، آیت نمبر ہے آپ کا 9. بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر اور ناظر اور خوشخبری دیتا. کہ تم ان کی تعظیم، جو میں نے آیت پڑھی کہ وَتُعَذِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرو. اسی طریقہ سے سورہ حجرات کے اندر میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نا آواز میں آواز اونچی نہیں کرو، آیت نمبر ہے 1 اور 2. اسی طریقہ سے سورہ بقرہ میں آیا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. جب منافقوں نے مس یوز کیا رائنا کو تو اللہ پاک نے فرمایا رائنا نہ کہنا، اے میرے حبیب کے صحابہ تم کو بھی نہیں کہنا ہے، تم کو بھی انظرنا کہنا ہے. اللہ پاک اس لفظ کو بھی ہٹا دیتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی سی بھی توہین کا سبب بن سکے. کہا مومنو تم کو بھی نہیں کہنا ہے رائنا، تمہیں بھی کہنا ہے کیا؟ انظرنا. سورہ بقرہ آیت نمبر 104. اسی طریقہ سے سورہ احزاب آیت نمبر 61 میں یا الذین آمنو، اے مانو اللہ اس کے رسول کے سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. اے ایمان والو اپنی آواز کو اونچی نہ کرو، اے غیب بتانے والے نبی کی آواز سے اور ان کی حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں. ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آواز اونچی بھی نہیں کرنی ہے، یہ تعظیم مصطفیٰ. اسی طریقہ سے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اونچی آواز سے بات نہیں کرتے. البتہ تو ایسا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم کرتے تھے کہ کبھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نگاہیں اٹھا کے نہیں دیکھا. صرف اتنا نہیں، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں میں بیٹھے ہوتے تھے تو اس طرح بیٹھتے تھے جیسے کٹے ہوئے پیڑ کا جڑ کٹا ہوتا ہے نا، پیڑ پورا رہتا ہوا اسے ہلا دیتی ہے،
لیکن پیڑ جب کٹ جاتا ہے، جڑ بنا ہوتا ہے تو ہوا اسے اثر نہیں کرتا، وہ جوں کا تیوں رہتا ہے۔ صحابی نے کہا کہ ہمارے اوپر پرندے بیٹھ جاتے تھے، ہم ملتے نہیں تھے، پرندے اڑتے نہیں تھے۔ آئیے اے ایمان والو، رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو، نہیں سورہ سبا میں اسی طریقہ سورہ سبا میں آیت نمبر 28 پارہ 22، سورہ سبا میں سورہ انبیاء کے اندر پارہ 17 آیت نمبر 107 میں صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری حدیث کا نمبر ہے 2731 اور 2732۔ اس میں ایک طویل واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے تعلق سے۔ عروہ ابن مسعود وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد طویل بات ہوئی، اور یہ جب اپنے جا کے اپنے لوگوں میں گیا تو کہنے لگا کہ میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم محمد کے غلاموں سے نہیں سکتے، نہیں جیت سکتے۔ میں بڑا بڑا بادشاہ کے پاس گیا، بڑے بڑے بادشاہ کے پاس گیا، اتنی تعظیم میں نے کبھی نہیں دیکھی کسی کی جتنے محبت عربی کے غلاموں کو دیکھا۔ جب وہ لعاب دہن پھینکتے ہیں، تھوک اڑاتے ہیں، صحابی ہاتھ بڑھاتے ہیں، ہاتھ پہ آتا کوئی زمین پہ نہیں آنے، اور کرتے کہ اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ یہ تعظیم رسالت ہے کہ کار تھوک کو بھی زمین پہ نہیں آنے دیتے، صاحب اپنے منہ پر مل لیتے ہیں۔ کیسے ایمان والے لوگ ہیں یہ کہ نبی کا خیال ذرہ ناچیز اور ذرہ کمتر اور چمار سے بھی ذلیل بناتے ہیں۔ یار اللہ کی پناہ، یہ کیسی مخلوق آپ کے علاقے میں گھوم رہی ہے، آپ کو پھنسا رہی ہے کہ رفع دین پہ آؤ، عامر بن جہر پہ آؤ۔ البتہ میں بتاؤں گا کہ ان کے مولویوں نے رفع دین کے تعلق سے کیا لکھا۔ پھر آگے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ وضو کرتے ہیں نا، جب یہ وضو کرتے ہیں تو صحابی زمین پہ نہیں آنے دیتے، اپنے پانی تبرک لے لیتے ہیں اور لے کے کیا کرتے ہیں، اپنے پیشانی کو چہرے پر مل لیتے ہیں، اور جنہیں نہیں ملتا وہ لپکتے ہیں، ایسا لگتا ہے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ پھر ایک حدیث میں آیا کہ جس کو نہیں ملتا تھا تو ایک دوسرے کے ہاتھ کی تری کو لے لیتے۔ بخاری میں ہے، بخاری میں یہ تعظیم مصطفیٰ۔ آپ بتائیے کہ آپ کے بغلوں میں جو یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں یہ کتنے بڑے گستاخ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کا گرانا مزار کو یہی سے میں انہوں نے کہا کہ نبی کا مزار کو گرانا واجب ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جس نبی پاک کے دیار کو دیکھنے کے لیے ہم مومنوں کا سینہ جلتا ہے کہ کب جا کر گنبد خضرا کی زیارت کریں، تڑپتے ہیں ہم مومنین۔ صحابہ دور سے سفر کر کے روضۃ الرسول پہ پہنچا کرتے، بڑے بڑے اولیاء اس نے کیا جانے کے لیے تڑپا کرتے تھے۔ یہ کیسی مخلوق ہے کہا کہ نبی کا مزار کو گرانا واجب ہے۔ اس نے لکھا عرف الجادی صفحہ نمبر 60 میں لکھا، نواب صدیق حسن بخاری کا بیٹا ہے نور الحسن، اس نے لکھا کہ نبی کا مزار کو گرانا واجب ہے۔ اسی طریقے سے تحفۃ الوہابیہ کے اندر میں لکھا اسماعیل غزنوی نے کہ آج کل کے انبیاء کے قبر بت ہے۔ معاذ اللہ، بولیے معاذ اللہ، کیا ہے؟ بت۔ اللہ پاک پھر نواب صدیق حسن بخاری نے بھی لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار کو گرانا واجب ہے۔ آپ مجھے بتائیے، قرآن کہتا ہے، یہ قرآن میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 98 پارہ 17 میں لکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جتنے بت ہیں اس کی تفسیر پڑھیں گے یہ تمام جہنم میں جائیں گے۔ کیا نبی کا مزار بھی جہنم میں جائے گا؟ معاذ اللہ۔ وہ کیسے اسلام والے ہو، کیسے مومن ہو۔ اب آئیں، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث شریف ہے، یہ دیکھیں، صحابی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اونچی ہے۔ سفیان تمار نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اونچا ہے۔ اسی کے بعد بھی حدیث شریف آیا کہ حضرت علی حشام بن عروہ کے زمانے میں جب ولید بن عبد الملک کا زمانہ میں تعمیر ہو رہا تھا مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم مزار، ایک دیوار گر گیا، ایک قبر سے مٹی پھٹ گئی، زمین سے پیر نمودار ہوا۔ ایک صحابی نے کہا میں پہچانتا ہوں کہ یہ ابو عمر فاروق کا پیر۔
آپ مجھے بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزار کہاں تھا؟ حضرت عائشہ کے حجرہ میں. آپ مجھے بتائیں حجرہ چاروں طرف سے ڈھکا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کے اوپر چھت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آج ہمارے مزارات میں تو چھت ہی تو ہے. تو یہ چھت بنانا تو صحابہ کی سنت ہے. اگر ایسا جائز نہ ہوتا تو صحابہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کو حضرت عائشہ کے حجرے میں نہیں بناتے. اب کسی نے کہا نہیں تو نبی پاک تھے، تعظیم والے تھے، عظمت والے تھے. ابو بکر کا مزار، یہ روایت اور خوبصورت ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب آپ وصال کرنے کا وقت آیا تو کہا کہ وصیت کی کہ مجھے نہلا لینا، کتلا لینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس لے جانا، اجازت لینا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اجازت دی تو اندر مجھے دفن کر دینا. کہاں کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اسی چار دیواری میں. اگر غلط ہوتا تو ابو بکر کا مزار ابو بکر نہیں کہتے کہ مجھے وہیں پہ دفن کرو، کہتے کہ جنت البقیع میں کرو. اب آئیے اسی کتاب الجنائز کے اندر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت عائشہ کے پاس کہ جاؤ اسے کہو اجازت لو، میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سو. حضرت عائشہ نے اجازت دے دی. اگر جائز نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ ارادہ حضرت عمر نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جاؤں، دیواریوں کے پیچھے جاؤں. البتہ مزار کو گرانا یہ گستاخی ہے. اسی طریقہ سے مسند احمد کے اندر حدیث شریف ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر یوں سے ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی سے بہت دن کے بعد ملتا ہے تو اسے لپٹ کے ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار سے لپٹے ہوئے اتنا تھا کہ مٹی چہرے پہ لگتی. پاس نا مروان، یہ وقت کا مروان ہے، مروان بن حکم کون جو اہل بیت کا باغی ہے، یہ مروان کی اولاد. کہا اوئے کیا کرتے ہو؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے چہرہ اٹھایا کہ تم مجھے کیا سمجھاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا، میں کسی پتھر کے سامنے نہیں. یہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے. صرف اتنا نہیں، میرا فون صرف اتنا نہیں، انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے. وقت کافی زیادہ ہو گیا، آپ اٹھا کے دیکھیں. معراج ربانی نے کہا، معراج ربانی کا ویڈیو یہاں آڈیو موجود ہے، آپ انٹرنیٹ میں بھی اسے چیک کر سکتے ہیں. کی خبروں کو پختہ مضبوط بنانے میں پختہ و مضبوط سے مراد اندر سے یا اوپر سے اونچی بنانے یا حکومت بنانے میں اکثر کا قول ہے کہ حرام ہے، جس پر بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب پختہ و مضبوط بنانا اور حکومت بنانا حرام ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اعتبار پر کیوں حکومت بنائی گئی؟ کیوں اس کو توڑا نہیں جاتا؟ کیوں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا؟ کیا کسی قوم کے ڈر فتنے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انجام رکھا جاتا ہے؟ اگر کوئی ہیلا بیان کیا جائے تو پورے علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے، ہر علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں. اور یہ حکومت بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے، اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ویں صدی کے آخر میں یہ حکومت تعمیر ہوئی، اور پھر ترکیہ حکومت اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو حکومت خزرہ کہا جاتا ہے. تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بے شک دیا ہے. اور چونکہ اس میں فتنے کی بات ہے اس لیے اسے روکا ہے، رکی ہوئی وہ بات ان شاء اللہ تعالیٰ سے وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سن لیں، اس نے کہا تھا انشاءاللہ معاذ اللہ، اسے انشاءاللہ کہا توڑ دیا جائے. دیکھیے کیسے گستاخ ہیں. آپ دیکھیں، آپ ان کو اپنے پاس بٹھا کر رکھیں. اسے جو حدیث شریف کا ریفرنس کیا کہ حضرت رسول علی نے فرمایا کہ جاؤ جا کر کے تمام اونچی قبروں کو اور تصویر والی کو گرا دو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کو بھی گرا دینا چاہیے. باذ اللہ بخاری میں حدیث ہے، اور باب کیا ہمارا امام بخاری یہ مشرکوں کی قبر کو توڑنے کی حدیث تھی. حضرت علی نے کون سے صحابی کی قبر کو توڑا تھا؟ بتاؤ. زندگی میں نہیں دکھا سکتے کہ علی نے کس قبر کو توڑا تھا جو صحابی کا. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا انتقال ہوا، جنازے کو دفن کر دیا گیا، پھر ایک پتھر اٹھایا اور رکھا یہ میرے بھائی کی قبر کی نشانی رکھتا ہوں میں. نشانی کہاں تو مصطفیٰ سے ثابت.
اسی طریقے سے جو لوگ آج کل ایک بہت بڑا فتنہ انجینئر مرزا ہے، اس نے بھی دنیا میں اسی قبر والی گزرے ایسا ہے کہ میرے علم میں تو دیکھیے وقت نہیں، اسی لیے میں سب سنا نہیں پا رہا ہوں. اس نے بھی وہی کہا کہ ہاں گرا تو جان دینا چاہیے، اتار دینا چاہیے گنبد خضر، کیونکہ یہ تو تھا نہیں کبھی. آپ مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون سی مسجد تھی جس میں مینار تھا؟ حضرت تھا کوئی؟ آج تمہاری مسجدوں میں مینار کیوں ہے؟ مجھے یہ سوال کا بتاؤ کہ تمام مسجدوں میں اس دور میں پھوس پتوں کے چھت ہوا کرتے تھے، آج تمہارا چھت والا کیوں ہے؟ نہیں ہونا چاہیے تھا نا. تو آج جتنا چھت والی مسجد ہے کیا اس کو بھی آپ نیچے کر سکتے؟ پھر وہی کر پاؤ گے؟ یہ لوگ کتنے زیادہ گمراہ، اور اتنا نہیں ہے کہ یہ کتاب ہے تاریخ نظم الحجاج، انہوں نے ایک بہت پیاری کتاب، اس کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا. علامہ عبد القیوم قادری ہزاروی صاحب نے انہوں نے ایک ریفرنس دیتے ہوئے لکھا کہ یہ جو ہے نا نجدی حضرات، انہوں نے جب حکومت مکہ میں پایا تو مکہ کی بے حرمتی کی. کس کا ریفرنس دیا؟ سردار حسین، یہ دیوبندی عالم. اسی طریقے سے انہوں نے مرزا حیرت دہلوی، کون؟ مرزا حیرت دہلوی، اس کی کتاب ہے حیات طیبہ، اس کے اندر اس نے لکھا سن 1805 میں آغاز میں مدینہ میں بھی ان لوگوں کا فتح ہو گیا، انہوں نے بہت ساری قبروں کو گرا دیا. اس کے بعد 1803 میں کہا کہ افتتاح مدینہ سعود عبد العزیز کے قبضے میں آ گیا، اور مدینہ کے لیے اس کے مذہبی ہوش میں یہاں تک کہ آیا کہ انہوں نے قبروں کو گرایا، اور انہوں نے گنبد خضرا سے سٹی ہوئی جتنی عمارتیں اسے چھت تھی انہوں نے توڑنے کی کوشش کی، توڑا، اور کچھ لوگ گئے وہ مر گئے. انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، انہوں نے توڑنے کی کوشش کی ہے. آپ بتائیں کہ ان کا پلان کیا ہے؟ مصطفیٰ کا عشق آپ کے دل سے نبھاؤ گے، آپ کے اولاد کو، آپ کی نسلوں کو. آپ کے علاقے میں یہ گھوم رہے رفع دین کے نام پر، آپ کے علاقے میں گھوم رہے نماز کے نام پر، آپ کے علاقے میں گھوم رہے ہیں تسبیح و قرآن کے نام پر. یہ آپ کے علاقوں میں گھوم رہے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ تبلیغ کے لیے. مسلمانوں کے علاقے میں کلمہ پڑھانے آ رہے ہیں، کہہ رہے تم بدعتی ہو، تم مشرک ہو، تم فلاں ہو، تم توبہ کرو. البتہ کہ حدیث شریف یہ ہے کہ ایک بندہ خوب قرآن پڑھے گا، اس کی برکتیں اسے دکھائی گئی گی اس کے چہرے پر بھی، پھر باہر آئے گا اپنے بھائی کی تلوار پھیرتا ہے تو مشرک ہو. صحابہ نے پوچھا کہ مشرک کون ہوگا؟ کہا جس نے تلوار رکھا ہے، کہ اس نے قرآن کو غلط مطلب سمجھا. اب آئے اچھا، انہوں نے ایک ڈنڈی اور ماری. اسماعیل دیلوی نے اس کی کتاب ہے تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 72. پہلے اس نے لکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی مر کے مٹی میں مل جاؤں گا معاذ اللہ. پھر ان لوگوں کو جب گرفت ہونے لگی تو انہوں نے عبارتوں کو چینج کرنا شروع کر دیا. اب عبارت کو کیا کیا پتہ ہے؟ ٹھیک کرنے کی کوشش، یعنی ایک نہ ایک دن میں بھی فوت ہو کر آغوش لحد میں جا سوؤں گا، پھر میں سجدہ کے لائق نہ ہوں گا. اچھا دیکھیے، بچانے کی کوشش کی، بچنے کی کوشش کی کہ اس عبارت کو لے کے بھی چلے اور چھوڑ کے بھی چلے، لیکن بچ نہیں سکے. کہا کہ عبادت کے لائق بھی نہیں رہے. آؤ میں دکھاتا ہوں صحیح مسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر ہوا، قبر سے گزر ہوا. فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا موسیٰ نماز پڑھ رہے. اوے موسیٰ نماز پڑھ سکتے، نبی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ اوے جاہلوں، کہاں سے تم دین لے کر کے آئے؟ یہ کیسا دین ہے تمہارا؟ جبکہ حدیث شریف کے اندر ہے، قرآن کے اندر میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. اللہ نے کہنے سے بھی منع کیا. اسی طریقے سے سورۃ النساء کے اندر اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ زندہ ہے. کون؟ اللہ کے راہ میں جو شہید ہو جاتے ہیں. شہیدوں سے بڑا مرتبہ مقام کس کا ہوتا ہے؟ انبیاء کا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کس کے راستے پہ چلو؟ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ جس پہ میں نے انعام رکھا. اب سورۃ النساء کے اندر فرمایا
انعام کس پہ ہے؟ نبی، صدیقین، شہداء و صالحین، یعنی کہ سب سے بڑا انعام نبیوں پر، پھر سچوں پر، اور پھر شہداء پر۔ اگر مقام میں جو اللہ پاک نے ترتیب دیا ہے تیسرے نمبر پہ شہداء کا مقام ہے، تو بتاؤ انبیاء کا مقام کیسا ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ جس طریقہ سے وہ زندہ ہے اس سے کتنا بالا تر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ مکے مٹی، میں آپ کو سناؤں کہ آپ کا ہوش ہو جائے گا۔ یہ آپ لوگوں نے بڑا سنا، کس کو؟ ذاکر نائک کہا لیٹے ہو یا کھڑے ہو بتو، یہ بوتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ سارے بتیں کہاں جائے گی؟ جہنم جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بھی جائے گا۔ آخرت میں آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان رکھتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ سنیے جرجیش ہے، اسے کہا مر پردہ کر گئے، ہم کہتے ہیں پردہ کر یہ گئے۔ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے، پردہ کر گئے۔ ارے پردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ ارے اللہ کے بندے، اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں۔ نہیں مرے نہیں ہیں، پردہ کر گئے۔ پردے کا معنی کیا ہوا؟ پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، ہماری آنکھیں دنیا میں دیکھ رہی ہیں۔ پورا میں سنا نہیں پا رہا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ پھر کیا گیا؟ مر گئے، معاذ اللہ۔ ہم نے کبھی اس آیت کا انکار نہیں کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا۔ ہمارے اعتقاد کے اندر ہے، میں آیا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طریقہ زندہ ہے آج اپنے قبر مبارک کے اندر۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مرحلے سے نہ گزرے، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا ذائقہ ہمیشہ ایک وقت کے لیے ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقہ سے توصیف الرحمان نے کہا، ذاکر نائک نے کہا، ججس نے کہا، معراج ربانی کا بھی آپ کو ویڈیو سب مل جائے گا۔ آپ بتائیں مجھے کتنا ظلم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد ہے، حدیث شریف میں قرآن مجید میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسام کو مٹی پر حرام فرما دیا ہے، اللہ کے نبی زندہ رہتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ آپ بتائیے حدیث کے منکر ہے کہ نہیں؟ یہ جو آتے ہیں اہل حدیث ہیں، ہم حدیث ماننے والے، بتاؤ حدیث پہ عمل ہے؟ نہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ زندہ ہے۔ اب آئیے، البتہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو مردہ جانے والوں کے پیر کی آہٹ بھی سن سکتا۔ ارے ہم جیسے گناہ گار سن سکتے ہیں تو مجھے بتائیں نبی کیسا سنتا؟ آئے انہوں نے کہا آدم اور حوا کون؟ کتاب التوحید کے اندر عبد الوہاب نظری نے لکھا، معاذ اللہ آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر اللہ کا حکم نہیں مانا اور انہوں نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ کون سا شرک کیا؟ شرک فی الاطاعت، اطاعت اللہ کی جگہ شیطان سے کیا، اسی لیے انہیں شرک فی الاطاعت کیا۔ اوے آدم علیہ السلام ہر انسان کا باپ، وہ مشرک، تیرا دین کون سا ہے بتا؟ تو کیسا مسلمان ہے کہ ہر انسان کے باپ کو، ابو البشر کو اس نے مسلمان نہ، انہیں مشرک بنا دیا، معاذ اللہ۔ اتنا نہیں ظلم تھا، ظلم کے بعد انہوں نے اور ایک بڑا ظلم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو مشرک کہا، کافر کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ بتائیے مجھے کہ بروز محشر حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ تاج پہنایا جائے گا اور صاحب قرآن کے ماں باپ جہنم میں جائیں گے؟ وہ تیرا دین کون سا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کتاب دو، اہل حدیث کا مذہب، پتلا رسالہ ہے، وہاں رکھا ہے، وہاں رکھا ہے۔ یہ اہل حدیث کا مذہب، اس کا لکھنے والا تعریف کرنے والا ابو الوفا ثنا اللہ الدوسری۔ یہ اہل حدیث کا بہت، اہل حدیث وہابی ہوگا بہت، اب میں وہابی بولا ہوں، سب تو لوگوں ہم وہابی نہیں ہیں،
وہ تو وہابی نہیں ہے، ثناء اللہ نصری کہہ رہے تو وہابی ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 25 کے اندر میں لکھا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا عشق اہل بیت میں کوئی مجھے شیعہ کہے تو میں شیعہ ہوں۔ اسی کے بدل میں کہا کہ اس طرح اہل حدیث میں امام موصوف کے شعر سے تھوڑا سا تصرف کرتے ہوئے کتاب کی نسبت اپنے اطہار کے رائے کرتے ہیں۔ کیا اگر توحید خدا بندی سے آدمی وہابی بنتا ہے تو جنوں اور انسانوں تم گواہ رہو کہ میں وہابی ہوں۔ اور یہ وہابی کہہ رہا ہے، یہ جماعتی وہابی ہے۔ اور وہابی کا مطلب اللہ والا نہیں ہوتا ہے، محمد بن عبد الوہاب کا ماننے والا ہوتا ہے، گستاخ رسول ہوتا ہے، گستاخ خدا ہوتا ہے۔ اس نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد و قیام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ، تمام لوگ بدعتی ہیں اور جہنم میں جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور یہ تفسیری عزیزی اٹھا کے دیکھا ہے تو نے؟ تفسیر عزیز میں والضحیٰ واللیل میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والضحیٰ سے مراد چاش کا وقت ہوتا، واللیل سے مراد رات، والضحیٰ سے مراد مصطفیٰ کے میلاد۔ اور یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں، کہا کہ بہت مفسرین نے کہا اسے مصطفیٰ کی ولادت ہے، اور واللیل سے مراد مصطفیٰ کا معراج ہے۔ اللہ فرماتا محبوب تیرے ولادت کی قسم، تیرے پیدائش کی قسم، اس کو منانا بدعت۔ استغفر اللہ۔ پھر آگے لکھا کیا سنیں، لکھا چنانچہ اس وقت سب درود مطلب وزیر مخاطب دست بردہ، ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہاں پڑھنا لگ جاتے ہیں۔ یہ نیت خیال کی سراسر حاضر و ناظر ہے کہ برابر ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر سمجھ کے ہم تو چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ یاد ہو۔ قرآن کی آیتیں اس میں بے شمار موجود ہیں۔ اللہ پاک فرماتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ رحمت ہے تو ہمارے قریب نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر آگے آیت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے، مصطفیٰ تو ہم سے سب سے قریب ہے۔ پھر فرمایا یہ شرک ہے۔ کیا شرک ہے؟ یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب بتاتے ہیں ان پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، تو ہمارا عمل ہر جگہ مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر تو ہم رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور ان گستاخوں کے پول بھی کھولتے جائیں گے، ان کا چہرہ بھی آپ کو دکھاتے جائیں گے، اور دیکھتے رہنا کہ یہ کتنے بڑے گستاخ ہیں۔ دکھانا تو اور بہت کچھ تھا لیکن وقت نہیں ہے، وقت بہت کم ہے، اسی لیے میں یہاں پہ کنایت کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعے نے کہا، مظفر مدنی نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا سنا دیتا ہوں تمہاری بات ہے، اللہ کی پناہ۔ تو یہ مظفر مدنی کہاں گیا؟ سنیں سنیں یہ کون ہے؟ متوا مدینہ شریف۔ اچھا دیکھیے متوا لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی اتباع کی جائے۔ اوے اتباع تو کہتا ہے اللہ اس کے رسول کرنا ہے، ان کی اتباع کیوں بنایا؟ اوے مشرکوں کی اولاد کیوں بنایا ان کو متوا؟ کی کوشش کریں۔ خراب میں کیا ہے؟ مسجد کو ڈھا دینا بھی خراب کرنا ہے، مسجد کو پاک صاف نہ کرنا بھی خراب کرنا ہے، مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے۔ استغفر اللہ۔ کیا کہا مسجد میں یا رسول اللہ کہنا کیا ہے؟ اوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے، ابو بکر آتے سوال کرنے، اے نبی اے اللہ کے رسول یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان۔ وہ اس طرح کیا کرتے تھے؟ آپ اٹھائے نا صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال کرے، حضرہ عائشہ میں موجود ہے، جب گئے یمنی چادر تھی اٹھایا، کہا بوسا دیا اور کہا یا رسول اللہ، کوئی چھڑ دے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ وصال کے 3 دن کے بعد ایک شخص آیا، کہا وہ کون سی آیت تھی؟ سورۃ النساء کی آیت تھی، کہا کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے پاس آؤ، اور کہا اللہ، آپ بہت مشہور آیت ہے،
تو وہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے اپنی جان پہ زور دیا، وہ آ کے مصطفیٰ سے یا رسول اللہ کہتا ہے تو کیسا انسان ہے؟ یہ صحابہ تابعین کا طریقہ ہے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اتنا قبول ہوا کہ ایک بزرگ تھے، ان کے خواب میں مصطفیٰ نے کرم پاک کہا تو اس کی بخشش ہوئی. یہ لوگ جو آتے ہیں نا آپ کے پاس کہتے اوے رفع دین کرنا ہے، رفع دین کرنا ہے، رفع دین ضروری ہے، فلاں ہے، ڈمکا ہے، نہیں کرو گے فلاں ہے. آ جائیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ لوگ جب آپ کے پاس آئے نا تو آپ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ آپ کے خیر خواہ، یہ آپ کے ایمان کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. یہ اہل حدیث کا مذہب. ثناء اللہ امرتسری صفحہ نمبر 76 لکھا ہے کہ ممکن یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کے نزدیک جیسا کہ ہمارے مذہب ہے رفع دین ایک مستحب امر ہے جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے. پھر بول رہا ہوں رفع دین ایک مستحب امر ہے جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے نماز کی صحت میں کوئی خلل نہیں آتا ہے. کیا لکھا کہ نہیں کرنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے نماز میں. ثناء اللہ امرتسری ان کا امام وہی کہتا ہے نماز میں کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ آ کر کے آپ کے علاقے میں کہتے اوے رفع دین کی بجائے نماز ہی نہیں ہوتی. اوے ایک حدیث تو دکھا، ایک حدیث دکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مقامات پہ کیا آخری وقت تک کیا. اور سنت ہے تو مرفوعاً دکھا، صحیح دکھا. ہم تو یہ کہتے بخاری سے دکھا، مسلم سے دکھا، ابن ماجہ سے دکھا. کوئی نہیں دکھا سکے گا 4 مقامات پہ. پھر آئیے اسی میں دیکھا انہوں نے کہا کہ اہل حدیث کا مذہب ہے کہ نماز میں رکوع کرتے ہوئے اور اس سے سر اٹھاتے ہوئے دونوں ہاتھ مثل تکبیر تحریمہ کے کانوں تک اٹھانا مستحب ہے. ثناء اللہ امرتسری یہ آتے نا یہاں اٹھاؤ یہاں نہیں، وہ یہ لکھتا ہے کہ کانوں تک اٹھانا مستحب ہے. کون سا دین آپ کے پاس لا کر کے یہ لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں؟ یہ فتنہ باز آپ کے سامنے فتنہ پھیلا رہے ہیں. وہ ایک سنیو کب جاگو گے، کب بیدار ہوگے؟ حدیث تب پڑھو گے جب اہل حدیث ہو جاؤ گے. نمازی تب بنو گے جب دیوبندی ہو جاؤ گے. وہ سنی رہ کے نماز پڑھو، سنی رہ کے کتاب و سنت کا علم حاصل کرو. کب بیدار ہوگے، کب سیکھو گے یہ چیزیں؟ میں غیر عالم، میں عالم نہیں ہوں، پڑھتا ہوں تاکہ آپ اور ہمارے بھائی کی اس وہابیوں کے چکر میں نہیں پڑے. اور تمہارے بیچ میں جب یہ آ کر کے تمہارے ایمان کو لوٹتے دل جلتا ہے ہمارا، وہی جلتا ہے ہمارا دل. ہمارے سنیوں کے علاقے کو یہ تباہ کرتے ہیں، ہمارا دل جلتا ہے. مصطفیٰ کے گستاخوں کا علاقہ بنا دیں گے جس دن، اس دن بیدار ہوگے. جس دن تمہارے قبر میں بیٹا پیٹ کر کے کھڑا ہوگا اس دن تم بیدار ہوگے کہ تم قبر میں ہو، دیکھ لو میرا بیٹا میرا چہرہ نہیں لے سکتا. میرے خالوں کے بڑے بھائی کا ایک لڑکا جو ہے نا وہ اہل حدیث ہو گیا. ہم لوگ سب لوگ اس کے بڑے بھائی اور مسئلے بھائی سب مل کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. مصطفیٰ کی سنت ہے جنت البقیع میں جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتے تھے. وہ کیا قبر سے پیٹ کر کے کھڑا. بتاؤ کتنا بڑا ناشکرا ہے کہ جس کے بعد میں ساری پرورش کی، اس کو پڑھایا بڑھایا، اب قبر میں وہ دیکھتا ہوں اس کا دل کتنا جلتا ہوگا. بتاؤ کہ یہ کیسا مذہب ہے. میں کتنا آپ کو بتاؤں، اتنا بتاؤں. یہ کتابیں رہ گئی، اس کو بتانا میں رہ گیا، میں اور نہیں بتا سکتا. آپ مجھے بتائیں آپ کب بیدار ہو گئے، کب آئیں گے پڑھنے کے لیے؟ آپ کے لیے لائبریری آپ کے علاقے میں بنا دی گئی. آپ لائبریری آئے تو صحیح، لائبریری میں سیکھے تو صحیح، علماء سے ملے تو صحیح، علماء سے بات تو کریں، تب نہ آپ کو معلوم پڑے گا کہ دین مذہب کیا ہے. سنڈے کے دن آپ کے اسی ریفارم سوسائٹی میں عشاء کے بعد درس ہوتا ہے، آپ اس میں تو شامل ہو، اپنے بھائیوں کو لائیں تو صحیح، اور ان ظالموں سے بچیں اور اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی درس و بیان کیا گیا اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہوئے مولا معاف فرما دے اور ہمیں اہل سنت والجماعت یعنی کہ اعلیٰ حضرت کے راستے پہ قائم اور دائم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ایک بار استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. السلام علیکم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ.
علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ ہم کو غم سے کیا تعلق بے کسو کے غم میں زدہ ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کوشا ہو یا نبی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائما ابدا۔ پروردگار عالم عشاء کے بعد سے لے کر اب تک تیرے محبوبین کا ذکر خیر ہوا۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں مذہب مہذب اہل سنت کے عقائد بیان کیے گئے، مولا اس پر تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق خیر فرمائے۔ بد مذہبوں کی بد مذہبیت سے، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے، شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ مولا ان گندے عقائد کے ماننے والوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق خیر فرمائے۔ مولا جب تک تو دنیا آخرہ کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت اور سلامتی کے ساتھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ بھی خیر ہو، کچھ رہے یا نہ رہے پر دعا ہے یا رب ہمارا ایمان سلامت رہے۔ پروردگار عالم امام اعظم لائبریری کے نوجوانوں کے جذبے کو تو سلامت رکھ، اور اسی طرح دین حق اور دین مذہب پیسہ کی خدمت کرنے کی توفیق خیر فرما۔ مولا ہمارے اندر اتحاد و اتفاق کی زندگی گزارنے کی توفیق خیر فرما۔ مولا ہمیں حرمین شریفین کی دوبارہ زیارت کرنے کی توفیق خیر فرما۔ کچھ رہے یا نہ رہے پر دعا ہے یا رب رضاوت ہمارا ایمان سلامت رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا یتقون۔ پروردگار عالم اس محفل پاک کے سجانے، رسانے اور اہتمام و انتظام کرنے میں جن جن حضرات نے دامے درمے قدم سخن جس طرح کا بھی حصہ لیا، مولا سب کے کاروبار میں دین دنیا نات چگنی ترقی عطا فرما، دارین کی سعادتوں سے مالا مال عطا فرما۔ مولا تو اپنی محبت اور اپنے محبوبین کی محبت سے ہمارے سینے کو تو معمور فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اموات کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بیٹھ جائیں، شیرنی لے کر کے جائیں۔ भाई